Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौके पे कोशिश करता हूँ कुछ बात हिंदी या उर्दू में कहूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के आगाज़ के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है तालीम दोनों जहां के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में सबसे पहली हिदायत देते हुए ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़ो, आप ज़कात दो, आप रोज़ा रखो, आप हज करो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम इंसानों को देते हैं, वो है इकरा, पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि कई मुसलमान नहीं पढ़ते। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन आयतों की तिलावत मैंने की थी मेरी तकरीर की शुरुआत में, सूरह इकरा या सूरह अलक, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5, जहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इकरा, पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ अपने रब के नाम के साथ। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े के साथ। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब करम वाला है, तुम्हारा रब एहसान करने वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानते थे। सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे इंसानियत को देते हैं कुरान मजीद में, वो है इकरा, पढ़ो। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह काफी तादाद में है जो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है। वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। वो पढ़ता तो है इकरा, लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की आधी बात पे अमल करते, पढ़ते तो है लेकिन रब के नाम से नहीं। वो तालीम हासिल करते हैं, वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासिर है कि तालीम तो हासिल करते लेकिन वो तालीम इंसान को रब के नज़दीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। ये इल्म का कोई फायदा नहीं। मुसलमान का तीसरा ग्रोह है
جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ۔ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے۔ کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی۔ بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو۔ لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنے، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنے، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنے، ہمارے بچے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے۔ اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے، ورنہ والدین کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے، ٹیچر کی وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، ہم انگلش میں کہتے ہیں کنورٹ، یا اردو میں کہتے ہیں نو مسلم۔ یہ نو مسلم لفظ بالکل غلط ہے۔ نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے۔ صحیح لفظ انگریزی میں ہوگا ریورٹ، یا اردو میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم، پھر وہ بہک کے غیر مسلم بنتا ہے، جب وہ واپس سیدھے راہ پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم مطلب نیا مسلم، یہ غلط لفظ ہے۔ کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے۔ ریورٹ مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ چل پڑا، پھر واپس سے ہی صحیح راستے پہ آیا۔ انگلش میں کہیں گے ریورٹ، اور اردو میں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم یہ لفظ غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے فرض ہے۔ اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں، اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ دیگر جواب دیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد
میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کیا بڑا بن کے کیا بنے, کہ ڈاکٹر بنے, کیا انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا, تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں, جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا, میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں, اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں, جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے, یا آپ کہہ سکتے آخری وقت, اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے, سنگر بنے, تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر, تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی, دوسرا ہے دولت, تیسرا ہے اچھا خاندان, اور چوتھا ہے نیکی, اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال, اچھے اعمال, دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں, علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں, جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں, کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا, تیسری ہے زکوٰۃ دینا, چوتھی ہے روزہ رکھنا, اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے, اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں, عجم ہیں, وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں, اس دیش میں, ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے, کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے
وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے، لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ۔ اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ، پڑھنا اور سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا، تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے۔ دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم۔ وہ دنیاوی علم جو آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اپنے رب، اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے، وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں۔ اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا۔ اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، اس میں کئی فائدے ہیں۔ میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں، اچھا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے۔ ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے، دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے، بچے کو گرانے کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے۔ یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے۔ کئی بار والدین کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے، ابارشن کرے، تو جاتے ڈاکٹر کے پاس۔ اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے، اس بچے کو گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے، آپ فکر مت کرو، آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ